बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टॉकिंग पॉइंट के साथ आपका मेज़बान सैयद काशिफ अली हाजिर खिदमत है और आज भी अफगान अपडेट्स पर बात होगी। आपको बताएंगे कि दोहा में कुछ बड़े फैसलों के लिए तालिबान जमा हैं, तो वो क्या फ़ैसले होने जा रहे हैं इस पर बात करेंगे। और इसके साथ साथ आपको काबुल की जो इस वक्त की मौजूदा सूरत हाल है उससे भी आगाह करेंगे। और साबिक जिहादी कमांडर अहमद शाह मसूद के बेटे अहमद मसूद ने एक बड़ा ऐलान किया है, उस पर भी बात करेंगे। और तुर्की ने काबुल एयरपोर्ट के हवाले से एक डिसीजन लिया है, बड़ा फ़ैसला किया है, बहुत इंपॉर्टेंट फ़ैसला है। तालिबान और तुर्की के दरमियान इस मसले पर काफ़ी इख्तलाफ चल रहा था, उस हवाले से तुर्की ने बड़ा डिसीजन लिया, वो भी आपको बताएंगे। और इसके साथ साथ जो अमरीकी सदर जो बाइडन है उसने कल अमेरिकन आवाम के से खिताब करते हुए अफ़गानिस्तान के हवाले से अपना नुक्ता नज़र पेश किया है, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन इससे पहले जिन दोस्तों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे ये गुजारिश है कि वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें और आपका और मेरा जो साथ है इसी तरह जारी रहे। तो शुरू करते हैं जी। सबसे पहले इस वक्त दोहा में तालिबान क़यादत जो है वो मौजूद है और वो आइंदा की जो हुकूमत है उसके बारे में तालिबान क़यादत गौर खोज कर रही है। और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दोहा इजलास में तालिबान ये फ़ैसला करेंगे कि जो मुल्क का आइंदा निज़ाम है वो क्या होगा। मुल्क का बाकायदा तौर पर जो सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है वो क्या होगा, क्या पार्लिमानी निज़ाम होगा अफ़गानिस्तान के अंदर या शरई निज़ाम नाफिज किया जाएगा। मुल्क का जो ऑफिशियल नाम है वो क्या होगा, उसका परचम कैसा होगा और उस जो नई हुकूमत है, आने वाली नई हुकूमत है, उसमें किस किस नस्ली और लिसानी ग्रुप को शामिल किया जाएगा। इन तमाम बातों से मुतालिक ये उम्मीद की जा रही है कि तालिबान जो है वो जल्द किसी नतीजे पर पहुँचेंगे और वो फ़ैसले जो हैं उनसे मीडिया को भी जल्द जो है वो आगाह कर दिया जाएगा। तालिबान के जो सरबराह हैं मौलवी हिफ्तुल्लाह के नायब बराए सियासी अमूर और दोहा में जो सियासी दफ्तर के सरबराह हैं मुल्ला अब्दुल गनी बरादर, उनका ये कहना है कि तालिबान का अब एक इम्तिहान शुरू हो चुका है और इस वजह से कि अब तालिबान ही अवाम के जो तहफ़्फ़ुज़ के ज़िम्मेदार हैं, तो इसलिए उनका ये कहना है कि तालिबान का असल इम्तिहान जो है वो अब शुरू हुआ है। काबुल से मौसूल होने वाली जो इत्तलात हैं उसके मुताबिक अब काबुल में थोड़ा सा सुकून पाया जाता है, थोड़ा सा काम है, पीसफुल इन्वायरमेंट है। और तालिबान जो हैं वो इस वक्त काबुल की सड़कों पर पेट्रोलिंग कर रहे हैं। तालिबान सिफारती अमले, मीडिया वर्कर्स, ख़वातीन और आवाम का जो एतमाद है उसको बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं। और तालिबान ने ख़वातीन एंकर्स को जो मीडिया में काम करने वाली ख़वातीन एंकर्स हैं उनको भी हिजाब के साथ अपना काम जारी रखने की इजाज़त दे दी है, जिसके बाद अफ़गान टीवी चैनल्स पर जो ख़वातीन एंकर्स हैं वो हिजाब के साथ नज़र आ रही हैं। और अफ़गानिस्तान से एक ऐसी वीडियो भी सामने आई जिसमें ख़वातीन डॉक्टर्स और हेल्थ वर्कर्स को तालिबान ये कह रहे हैं कि वो अपना काम जो है वो बिला खौफ व ख़तर जारी रख सकते हैं। इसी तरह जो एक बड़ी ख़बर है वो है वादी पंजशेर से, वो आपके साथ शेयर करते हैं। वादी पंजशेर आपको पता है कि अहमद शाह मसूद मरहूम का इलाका है और इस वक्त उनके बेटे जो अहमद मसूद हैं वो वहाँ पर मौजूद हैं और अफ़गानिस्तान के नायब सदर अमरुल्लाह साले भी पंजशेर में पहुँचे हैं। और साबिक कमांडर अहमद शाह मसूद के बेटे अहमद मसूद के बारे में ये ख्याल किया जा रहा है कि वो अमरुल्लाह साले से मिलकर तालिबान के ख़िलाफ़ किसी किस्म की जो मुज़ाहमती मुहिम है, एक मिलिट्री कैंपेन वो शुरू कर सकते हैं। क्योंकि अमरुल्लाह साले ने पंजशेर पहुंचने से पहले ये ऐलान किया था कि वो तालिबान के सामने कभी सर तस्लीम खाम नहीं करेंगे और वो तालिबान के साथ कभी एक छत तले नहीं बैठेंगे और वो तालिबान का जो मुकाबला है वो आखिरी दम तक करते रहेंगे और वो मुज़ाहमत जारी रखेंगे। तो अहमद मसूद ने ये ऐलान किया, एक वीडियो सामने आया जिसमें उन्होंने ये कहा कि वो पंजशेर में अपने लोगों के साथ मौजूद हैं। और इसके साथ साथ एक तस्वीर भी सामने आई थी जिसमें अमरुल्लाह साले और अहमद मसूद को साथ बैठे हुए देखा जा सकता है। तो इस वजह से ये इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि पंजशेर से किसी किस्म की जो मुज़ाहमत है वो तालिबान को उसका सामना हो सकता है। और ये याद रहे कि वादी पंजशेर वो इलाका है जहाँ पर जब 90s में तालिबान की हुकूमत आई थी तो उस वक्त भी 96 और ऑनवर्ड पंजशेर जो है वो इसी तरह
انڈیپینڈنٹ رہا، پنشیر پر طالبان کنٹرول حاصل نہ کر سکے، اور اس وقت بھی واحد صوبہ جو ہے وہ پنشیر کا ہے جہاں پر طالبان کا کنٹرول نہیں ہے۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ سوویت یونین کے دور میں بھی پنشیر کو سوویتس جو ہے وہ فتح نہ کر سکے، تو پنشیر جو ہے وہ بدستور طالبان کے ہاتھ سے باہر ہے، اور یہ امید کی جا رہی ہے، یہ امکان ہے کہ طالبان اس کا کنٹرول سنبھالنے کی کوشش کریں ہوں گے، اور اس پر جو ہے وہ وہاں پر احمد مسعود اور امراللہ صالح کے ساتھ طالبان کی جو مخاصمت ہے اور ان کی جو مخالفت ہے اس کا آغاز ہو سکتا ہے، اور وہاں سے ایک جو فوجی کیمپین ہے یا عسکری ایک مہم ہے اس کا بھی آغاز ہو سکتا ہے۔ کابل ایئرپورٹ کی اگر بات کی جائے تو کابل ایئرپورٹ پر فلائٹ آپریشن بحال ہو چکے ہیں، اور افغانستان سے غیر ملکیوں کی جو انخلاء کا کام ہے وہ انتہائی تیزی کے ساتھ جاری ہے۔ امریکہ، برطانیہ، جرمنی اور کینیڈا سمیت دیگر ممالک اپنے شہریوں کو وہاں سے نکالنے کے لیے فوجی جہاز استعمال کر رہے ہیں۔ فرانس کا ایک طیارہ اپنے سفارتی عملے کے ساتھ متحدہ عرب امارات پہنچا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑی خبر یہ ہے کہ بھارت نے کابل میں اپنا جو سفارت خانہ ہے اسے بند کر دیا ہے، اور 120 جو ارکان پر مشتمل سفارتی عملہ اور جو بھارتی سفیر کابل میں موجود تھے ان کو جو ہے ایویکویٹ کر لیا گیا ہے، اور وہ بھارت پہنچ گئے ہیں۔ خصوصی طیارے کی مدد سے بھارت نے اپنا سفارتی عملہ اور اپنا سفیر جو ہے وہ کابل سے نکال لیا ہے، اور بھارت کا جو اس وقت سفارت خانہ ہے وہ کابل میں بند ہو چکا ہے۔ ایران نے یہ کہا ہے کہ اس کا سفارت خانہ اور جو ہرات میں کونسلیٹ جنرل ہے وہ بدستور کام کرتا رہے گا اور مکمل طور پر اوپن رہے گا۔ اسی طرح ترکی جو ہے، ترکی نے طالبان کی طرف سے بھیجے گئے جو پیغامات ہیں ان کا خیر مقدم کیا ہے، اور ترکی نے یہ کہا ہے کہ ترک وزیر خارجہ کی طرف سے ایک بیان آیا کہ ترکی جو ہے وہ تمام افغان رہنماؤں بشمول جو افغان طالبان ہیں ان کے ساتھ وہ مذاکرات میں مصروف ہے، اور وہ مذاکرات کے سلسلے کو جاری رکھے گا۔ اور ترک وزیر خارجہ کا مزید یہ کہنا تھا کہ ترکی جو ہے امریکہ اور دیگر اتحادیوں کے ساتھ کابل ایئرپورٹ کے حوالے سے جو انتظامات سنبھالنے کے حوالے سے مذاکرات ہیں ان کو بھی جاری رکھے گا۔ یاد رہے کہ ترکی نے طالبان نے ترکی کے اس منصوبے کے حوالے سے جس میں یہ کہا گیا تھا، جس میں امریکہ نے ترکی کو یہ کہا تھا کہ ترکی ایئرپورٹ جو کابل ایئرپورٹ ہے اس کی سیکیورٹی اور اس کا انتظام سنبھالے، اور ترکی یہ چاہتا تھا، اور ترکی نے یہ اعلان بھی کیا تھا کہ وہ کابل ایئرپورٹ کا انتظام سنبھالے گا۔ طالبان نے اس منصوبے کی مخالفت کی تھی، اور کل یہ پھر ترکی نے ایک بڑا اعلان کیا تھا، اور ترکی اپنے اس منصوبے سے پیچھے ہٹ گیا تھا، اور ترکی نے یہ اعلان کیا تھا کہ وہ اب کابل ایئرپورٹ کی سیکیورٹی کا انتظام نہیں سنبھالے گا۔ البتہ اس حوالے سے اگر طالبان نے ان سے کوئی مدد طلب کی تو وہ ترکی جو کابل ایئرپورٹ ہے اس کی سیکیورٹی کے حوالے سے طالبان کی مدد کر سکتے ہیں۔ طالبان نے ترکی کے اس اعلان کا خیر مقدم کیا تھا، اور ترکی کو ایک برادر اسلامی ملک جو ہے وہ کہا تھا، اور اس کے بعد ترکی اور جو طالبان کے جو تعلقات ہیں اس میں قدرے بہتری آ گئی تھی، کیونکہ اس سے پہلے جب ترکی نے یہ اعلان کیا تھا تو طالبان نے یہ کہا تھا کہ اگر ترک فوج کابل ایئرپورٹ پر موجود رہے گی تو اسے ایک قابض فوج تصور کر کے اس کے ساتھ بھی وہی سلوک کیا جائے گا جو امریکیوں اور دیگر غیر ملکی فوجیوں کے ساتھ کیا گیا تھا، یعنی اس پر حملے کیے جائیں گے۔ اس وجہ سے طالبان اور ترکی کے درمیان جو تعلقات تھے اس میں تھوڑی سی کشیدگی آ گئی تھی، تو اب ترکی کے اعلان کے بعد صورتحال جو بہت بہتر ہو گئی۔ ادھر روس نے جو ہے وہ تاجکستان میں ایک بار پھر جو ہے وہ فوجی مشقوں کا جو ہے آغاز کیا ہے۔ ایک ماہ تک جاری رہنے والی ان مشقوں میں 1000 روسی فوجی جو ہیں وہ حصہ لے رہے ہیں۔ یاد رہے کہ روس نے ایک ہفتہ پہلے بھی تاجکستان میں فوجی مشقیں کی تھیں، اور روس نے تاجکستان میں موجود اپنی جو بیس ہے اس پر بھی فوجیوں کی تعداد میں اضافہ کر دیا تھا۔ تو یہ صورتحال ہے کہ روس جو ہے وہ اپنے اور اپنے جو اتحادی ممالک ہیں، تاجکستان ہے، ازبکستان ہے، ترکمانستان ہے، جن کی نارتھ میں بارڈر جو ہے ایران کے ساتھ لگتی ہے، تو ان کے جو ڈیفنسز ہیں، ان کا جو دفاع ہے، ان کی جو سرحدیں ہیں ان کو محفوظ بنانے کے لیے کوشاں ہیں اور ملٹری ایکسرسائزز کر رہا ہے، کیونکہ روس کو یہ خطرہ ہے کہ وہاں اگر القاعدہ اور داعش کے دہشت گرد ہیں انہوں نے اگر اسے اپنا اسٹرانگ ہولڈ بنا لیا تو وہاں سے سینٹرل ایشین ریاستوں پر اور سینٹرل ایشین ریاستوں سے پھر روس میں جو ہے دہشت گردی کی کارروائیاں ہو سکتی ہیں، اور
سینٹرل ایشیا جو ہے وہ غیر محفوظ ہو سکتا ہے۔ تو روس اس لیے نارتھ میں جو افغانستان کا نارتھ ہوتا ہے وہاں پر ملٹری ایکسرسائزز کر کے اس کے جو ڈیفنسز ہیں ان کو مضبوط اور بہتر بنانے میں کوشش ہیں۔ ادھر کل جو امریکی صدر جو بائیڈن ہیں انہوں نے افغانستان کے حوالے سے ایک بہت ہی اہم خطاب کیا، جس میں انہوں نے جو افغانستان سے فوج بلانے کا اپنا فیصلہ ہے اس کا انہوں نے دفاع کیا۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان سے جو فوج بلانے کا میرا فیصلہ ہے اس پر مجھے کوئی پچھتاوا نہیں اور یہ بالکل درست فیصلہ ہے۔ انہوں نے اپنے خطاب میں جو افغان فوج ہے اور جو افغان قیادت ہے اور خاص کر اشرف غنی ان کو انہوں نے کڑی تنقید کا نشانہ بنایا، اور انہوں نے کہا کہ ہم نے افغان فورسز کو تربیت دی، ہم نے انہیں ہر قسم کا اسلحہ مہیا کیا، ہم نے انہیں ان کی تنخواہیں ادا کی، ہم نے ٹریلینز آف ڈالر جو ہے افغانستان میں لگایا، لیکن انہوں نے کہا کہ اگر افغان فوج جو ہے وہ لڑنا نہ چاہے تو پھر اس کی جگہ امریکی فوج نہیں لڑ سکتی۔ انہوں نے کہا کہ ہم امریکہ میں اپنی آئندہ نسل کو نہیں جھونک سکتے، اور میں اگلے صدر تک یہ فیصلہ نہیں جانے دوں گا۔ 4 پریزیڈنٹس ایسے گزر چکے ہیں جو کہ افغانستان کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ فیصلہ نہیں کر سکے، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم افغان عوام کی جو حمایت ہے وہ جاری رکھیں گے، اور انخلا مکمل ہونے پر انہوں نے کہا کہ امریکہ اس طویل ترین جنگ کو ختم کر دے گا، اور امریکی فورسز اپنے اتحادیوں اور حمایتی افغانیوں کو بھی انہوں نے کہا کہ وہ نکال رہے ہیں، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر انخلا کے عمل کو روکنے کی کوشش کی گئی تو پھر امریکہ جو ہے وہ سخت جواب دے گا۔ اور انہوں نے ساتھ اس بات کا بھی انکشاف کیا اور کہ انہوں نے کہا کہ امریکی صدر جو بائیڈن نے یہ کہا کہ انہوں نے اشرف غنی کو یہ مشورہ دیا تھا کہ وہ طالبان کے ساتھ مذاکرات کریں، لیکن اشرف غنی نے ہماری تجویز کو امریکی صدر نے کہا کہ اس کو مسترد کر دیا، اور انہوں نے کہا کہ وہ افغان فورسز جو ہیں وہ لڑیں گی۔ امریکی صدر نے یہ بھی کہا کہ چین اور روس یہ چاہیں گے کہ امریکہ جو ہے مزید ڈالر جو ہے وہ افغانستان میں خرچ کرتا رہے، اور اسی طرح امریکہ جو ہے وہ وہاں پر لڑتا رہے۔ تو امریکی شہریوں کے انخلاء کے بعد امریکی صدر نے یہ بھی کہا ہے کہ امریکہ کا جو مشن ہے افغانستان میں وہ مکمل ہو جائے گا، اور انہوں نے یہ کہا کہ ہمارا جو بیسک آبجیکٹو تھا افغانستان کے اندر وہ انسداد دہشت گردی تھا، نہ کہ افغانستان کی تعمیر نو۔ البتہ اس پر یہ سوال موجود ہے کہ پھر انہوں نے ایسے ادارے کیوں بنائے تھے سیگار جیسے، جن کا مقصد ہی جو ریکنسٹرکشن تھا، اور اگر ریکنسٹرکشن نہیں تھا تو وہاں پر جو انسپیکٹر جنرل ریکنسٹرکشن کا ایک باقاعدہ آفس کریٹ کیا گیا تھا، اور سیگار کے نام سے وہ کیوں کیا گیا تھا یہ اپنی جگہ پر سوال باقی ہے۔ اور جو سب سے امپورٹنٹ اس خطاب میں جو بائیڈن نے بات کی، انہوں نے یہ کہا کہ جو 20 سال پہلے والے خطرات ہیں ان کی بنیاد پر آج کی جو امریکن فارن پالیسی ہے وہ ترتیب نہیں دی جا سکتی۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت جو خطرہ ہمیں ہے وہ چین سے زیادہ خطرہ ہے۔ تو بیسیکلی امریکنز یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو اس وقت ان کو خطرہ ہے وہ طالبان یا افغانستان میں موجود القاعدہ اور ان دہشت گردوں سے زیادہ چین سے بڑا خطرہ ہے، کیونکہ چین بڑی تیزی کے ساتھ آگے آ رہا ہے، اور اگلے چند سال میں چین معاشی طور پر امریکہ کو ریپلیس کر دے گا۔ تو جو یو ایس ایڈمنسٹریشن ہے اور جو یو ایس اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے وہاں یہ سوچ پائی جاتی ہے کہ اس وقت جو ہے افغانستان کو بجائے ہماری جو ترجیحات ہیں وہ چین کو روکنے کے یہ ہونی چاہیے، کیونکہ افغانستان کے اندر کم سے کم سالانہ 5 سے 6 بلین ڈالرز کے اخراجات امریکہ برداشت کر رہا تھا، جس میں افغان حکومت کی مدد، افغان فوج کی تنخواہیں، بحالی کا عمل، ریکنسٹرکشن، یہ ساری چیزیں شامل تھیں۔ تو یہ خیال کیا جا رہا ہے، امریکنز کا یہ خیال ہے، تھنک ٹینکس کا خیال ہے، اور جو امریکن اسٹیبلشمنٹ کا خیال ہے کہ اب فوکس جو ہے وہ چین پہ کیا جائے اور یہاں سے انخلا کیا جائے۔ البتہ جو بائیڈن کی انخلا کی جو حکمت عملی ہے اس کو جو ہے وہ کڑی تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے ایبرپٹ جو ہے وہاں سے وڈرا کیا، اور جلد وڈرا کیا، جس کی وجہ سے طالبان جو ہیں وہ بڑی تیزی کے ساتھ آئے۔ اور خود صدر جو بائیڈن نے اپنے خطاب میں یہ بات کہی کہ انہیں انتہائی حیرت ہے کہ کس تیزی کے ساتھ طالبان نے اس پر قبضہ کیا۔ تو بیسیکلی صدر بائیڈن نے اپنا دفاع کیا، اپنی پالیسی کا دفاع کیا، اور سارا جو الزام ہے وہ افغان قیادت خصوصاً اشرف غنی اور جو افغان فوج ہے اس پر عائد کرتے ہوئے کہا کہ ان کا فیصلہ بالکل درست ہے، اور اب اپنے معاملات جو ہیں افغانیوں کو خود درست کرنے چاہیے، اور اگر افغان فوج اپنا دفاع نہیں کر سکتی تو پھر امریکہ بھی ان کا دفاع نہیں کر سکتا۔
یہ تھا جی آج کا ویلاگ. آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. اگلے ویلاگ تک اپنے میزبان سید کاشف علی کو اجازت دیجیے. امید ہے آپ کو ویلاگ پسند آئے ہوگا. اللہ حافظ.